اس برس 8 जनवरी को एक मुसल्लह शिद्दत पसंद तंजीम के दर्जनों जंगजुओं ने बलूचिस्तान के ज़िला खुजदार के कस्बे जहरी में दाखिल होकर मकामी लोगों के मुताबिक इलाके का कंट्रोल संभाल लिया। मुसल्लह अफराद ने लेवीज फोर्स के थाने और नादरा के दफ्तर को नजर आतिश किया, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया, सड़कों पर नाके लगाए और 5 घंटे बाद जब वो शहर से निकले तो अपने साथ थाने से लेवीज फोर्स की 2 गाड़ियां भी ले गए। फिर 31 जनवरी और 1 फरवरी की दरमियानी शब जिला कलात के इलाके मंगेचर में जंगजुओं की बड़ी तादाद ने क्वेटा कराची शाहराह के 6 किलोमीटर से ज्यादा इलाके पर कई घंटों तक नाकाबंदी की और मंगेचर के मरकजी बाजार में एक निजी बैंक को नजर आतिश किया। इन मुसल्लह अफराद के साथ झड़पों में फौज के ताल्लुकात आम्मा के इदारे ISPR के मुताबिक 18 सिक्योरिटी एहलकार हलाक और 12 अस्करियत पसंद मारे गए। इन दोनों हमलों के पीछे एक ही शिद्दत पसंद बलोच तंजीम थी जिसका नाम है बलोच लिबरेशन आर्मी या BLA, और BLA कई बरस से मुल्क में मुसल्लह हमले कर रही है। पाकिस्तान कहता है कि इस तंजीम को इंडिया की मदद हासिल है जिसकी BLA और इंडिया दोनों तरदीद करते हैं। ये तंजीम पाकिस्तानी फौज और कानून नाफिज करने वाले दूसरे इदारों के एहलकारों पर हमले करती है, सूबे में काम करने वाले गैर बलोच मजदूरों और मुलाजिमों को कत्ल करती है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर मंसूबे पर काम करने वाले चीनी शहरियों को निशाना बनाती है और फिर बहुत फख्र से इस सब की जिम्मेदारी भी कबूल करती है। ये सारी बातें सच हैं, लेकिन BLA की कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी और खतरनाक है। आज सरबीन में BLA की कहानी को समझने की और 2 अहम सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। BLA पिछले 25 साल में एक इंतहाई खतरनाक शिद्दत पसंद तंजीम कैसे बन गई है और हुकूमतें और इदारे इस पर काबू पाने में नाकाम क्यों रहे हैं। बलूचिस्तान में हालात आजकल से नहीं पिछली तकरीबन 2 दहाइयों से कशीदा हैं। मुसल्लह शोरिश, जबरी गुमशुदगियां और तशद्दुद, ऐसा लगता है कि हर साल हालात बेहतर होने की जगह मजीद बिगड़ जाते हैं। इस सब में BLA का किरदार, उसकी लीडरशिप, अंदरूनी तजादात, फंडिंग और इस तंजीम से निमटने की स्ट्रैटेजी पर प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन आए पहले इस तंजीम की कुछ बड़ी कार्रवाइयों पर एक मुख्तसर नजर डालते हैं। 30 जुलाई 2009 को BLA ने सुई से पुलिस के 19 एहलकारों को अगवा, 1 को हलाक और 16 को जख्मी किया। 3 दिन के अंदर 1 के सिवा तमाम मखवी पुलिस एहलकारों को कत्ल कर दिया गया। 29 जून 2020 को BLA के 4 मुसल्लह शिद्दत पसंदों ने कराची स्टॉक एक्सचेंज पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी दस्तों के साथ लड़ाई में हलाक हो गए। 26 अगस्त 2024 को बलूचिस्तान में होने वाले मुताद्दिद कोऑर्डिनेटेड अटैक्स में 14 फौजियों समेत 74 अफराद हलाक हुए। 6 अक्टूबर 2024 को कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब शाहराह पर चीनी शहरियों को निशाना बनाया गया, जिसमें 2 चीनी हलाक हुए और 10 दीगर अफराद जख्मी। और 9 नवंबर 2024 को क्वेटा के रेलवे स्टेशन पर BLA के खुदकुश हमले में 32 लोग हलाक और 55 जख्मी हो गए। BLA के हमलों की तादाद इस लिस्ट से कहीं ज्यादा है। ये शिद्दत पसंद तंजीम सैकड़ों मजदूरों, सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों और मुताद्दिद चीनी शहरियों को हलाक कर चुकी है। इसके हमलों की जद से ज़ियारत की वो रिहाइशगाह भी नहीं बच पाई जहां पाकिस्तान के बानी मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने आखिरी दिनों में कुछ अरसा क़याम किया था। BLA के बारे में बात करने से पहले ये समझना भी ज़रूरी है कि बलोच इंसर्जेंसी की तारीख इन पिछली 2 दहाइयों से भी काफ़ी पुरानी है और ये माजी में भी कई बार उभरी है। बलूचिस्तान को मुबैना तौर पर खान ऑफ कल्लात की मर्जी के बरक्स पाकिस्तान में शामिल करने के खिलाफ पहली इंसर्जेंसी 1948 से 50 के दरमियान हुई, जिसके बाद 1973 तक 3 मजीद इंसर्जेंसीज हुई। उस वक्त भी BLA के नाम से एक मुजाहमती तंजीम कायम हुई थी जो बाद में ख़त्म हो गई। लेकिन बलूचिस्तान की हालिया फुल स्केल इंसर्जेंसी का आगाज साबिक फौजी सदर जनरल परवेज मुशर्रफ के ज़माने में हुआ, जब बलूचिस्तान के इलाके सुई में एक खातून डॉक्टर शाजिया खालिद के मुबैना रेप के बाद न सिर्फ हुकूमत ने मुल्ज़िम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि जनरल मुशर्रफ ने डॉक्टर शाजिया के रेप के इल्ज़ामात को ही मुस्तरद कर दिया। इस रेप का इल्ज़ाम एक फौजी एहलकार कैप्टन हम्माद पर लगाया जा रहा था। सुई डेरा बुगटी में आता है, जहां के कबायली सरदार नवाब अकबर बुगटी थे। उन्होंने कैप्टन पर मुकदमा चलाने का मुतालबा किया, लेकिन मुशर्रफ की जानिब से इनकार पर बुगटी ने एहतजाज शुरू किया। उनके हामियों ने सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद फौज ने जमीनी और फिजाई कार्रवाई शुरू की।
آپریشن کے دوران نواب اکبر بگٹی 26 اکتوبر 2006 کو اس غار کے تباہ ہونے کی وجہ سے اپنے کئی ساتھیوں سمیت ہلاک ہو گئے جس میں وہ رہ رہے تھے۔ اکبر بگٹی کے خاندان اور ان کے ساتھیوں نے الزام لگایا کہ ان کے غار کو فوج نے بمباری سے تباہ کیا، لیکن اس وقت ISPR نے بمباری کی تردید کی تھی۔ بعد میں جنرل مشرف نے کہا کہ اکبر بگٹی کے ساتھ جو ہوا بالکل ٹھیک ہوا، کوئی غلطی نہیں ہوئی، بالکل صحیح ہوا جو بگٹی کا وہاں ہوا ہے بلوچستان میں۔ کسی کی کیا جرت بنتی ہے کہ وہ پاکستان کو چیلنج کر سکے اور کہے کہ ہم پاکستان سے الگ ہونا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے سن 2000 میں ہی BLA قائم ہو چکی تھی، لیکن بہت چھوٹے سکیل پر آپریٹ کر رہی تھی۔ نواب بگٹی کی ہلاکت کے بعد BLA کی کارروائیوں میں اضافہ ہو گیا، ساتھ ہی مشرف حکومت کی جانب سے شدت پسندی کے خلاف ایک بڑا آپریشن بھی شروع کر دیا گیا اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ نواب بگٹی کے معاملے کو جنرل پرویز مشرف کی طرف سے مبینہ طور پر مس ہینڈل کرنے اور بلوچستان کے مسئلے کو صرف طاقت سے نمٹنے کی اسٹریٹجی نے صورتحال کو بگاڑنے میں کردار ادا کیا۔ اس کی ڈیمانڈ تھی کہ جو سوئی جو ہے اس کا جو کچھ ایریا ایسا ہے جس کی اس کو رائلٹی نہیں مل رہی، وہاں پہ وہ استعمال میں ہے گورنمنٹ کے لیکن اس کی مکمل رائلٹی نہیں مل رہی، تو وہ رائلٹی کو انکریز کرنے کی ڈیمانڈ کر رہا تھا۔ گورنمنٹ سمجھتی تھی کہ یہ ایک ان ریزنیبل ڈیمانڈ ہے اور وہ کوئی ایسی نہیں ہے، اور میں نے جو میری معلومات کے مطابق وہ کوئی اتنی بڑی اماؤنٹ بھی نہیں تھی جتنی وہ ڈیمانڈ کر رہا تھا، جتنا بڑا نقصان ہوا اس کے مرنے سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ڈیمانڈ کو مان لینا یا اس کے ساتھ بات کر لینا یا اس کے ساتھ کوئی بیٹھ کے کوئی کانٹریکٹ ایگریمنٹ کر لینا زیادہ بہتر حل ہوتا۔ تو BLA بنی کب اور کیسے؟ BLA کو قوم پرست رہنما نواب خیر بخش مری کے ایک بیٹے پالاچ مری نے 2000 میں قائم کیا تھا، لیکن نواب اکبر بگٹی کی ہلاکت کے بعد BLA کی طاقت میں اضافہ ہوا اور اس نے بلوچستان میں تعینات سیکیورٹی اہلکاروں، وہاں کام کرنے والے غیر بلوچ مزدوروں اور ملازموں، سرکاری املاک اور CPAC سے وابستہ چینی اہلکاروں پر حملے شروع کر دیے۔ 2007 میں بالاچ مری کو ایک آپریشن میں افغانستان میں ہلاک کر دیا گیا، جس کا الزام BLA نے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پر لگایا۔ حکومت پاکستان نے BLA کو 7 اپریل 2006 کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا۔ اس کے بعد BLA کو برطانیہ، چین، ایران، امریکہ اور یورپی یونین نے بھی ایک دہشت گرد آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا۔ 2017 میں 2 سینئر BLA کمانڈرز استاد اسلم عرف اچھو اور زیب بشیر کو تنظیمی اصولوں کی خلاف ورزی پر تنظیم سے نکال دیا گیا۔ یہ دونوں مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے کمانڈرز تھے۔ استاد اسلم پر الزام لگا کہ وہ لیڈرشپ کی منظوری کے بغیر علاج کرانے کے لیے انڈیا گئے۔ دونوں کمانڈرز تنظیم کا ایک بڑا حصہ اپنے ساتھ لے گئے اور اپنی نئی تنظیم کو BLA ہی قرار دیا، یعنی اب جو BLA ہے اس کے رہنما زیب بشیر ہیں، ان کے ساتھ ہی استاد اسلم ہلاک ہو چکے ہیں۔ جیسے جیسے بلوچستان کے حالات خراب ہوتے گئے اور وہاں پاکستانی ریاست کے آپریشنز میں تیزی آئی، ساتھ ساتھ BLA نے بھی نئی اسٹریٹجیز اڈاپٹ کی۔ BLA نے اپنی تنظیم کی کئی برانچز بنا رکھی ہیں۔ مثال کے طور پر خودکش حملوں کے لیے ایک الگ برانچ ہے جس کا نام مجید بریگیڈ ہے۔ اس میں ریکروٹس کو خودکش حملوں کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر تیار کیا جاتا ہے۔ پھر فتح اسکواڈ ایک اور برانچ ہے جو خودکش حملوں سے پہلے ٹارگٹ لوکیشن پر پہنچ کر راستہ ہموار کرتی ہے۔ اسپیشل ٹیکٹیکل آپریشن اسکواڈ اعلیٰ حکام کے اغوا اور قتل کی وارداتوں کے لیے ہے اور زریاب ونگ کے ذریعے خفیہ معلومات یا انٹیلیجنس اکٹھی کی جاتی ہے۔ ظاہر ہے BLA جیسی شدت پسند تنظیم کو چلانے، اس کے جنگجوؤں کی تربیت، آرگنائزیشن اور اسلحے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ پاکستانی حکام کا الزام ہے کہ BLA کو انڈیا کی مالی اور لاجسٹیکل مدد حاصل ہے۔ کچھ لوگوں نے جو خود کو BLA کے سابق رکن بتاتے ہیں، سرکاری حکام کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنسز میں اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ ان کو انڈیا سے مدد ملتی ہے۔ میرا ملاقات ہمسایہ ملک کے انٹیلیجنس والوں سے ہوا۔ ان کے سامنے اپنے جدوجہد کو آگے بڑھانے کے لیے بہت سے مفید مشورے میں نے رکھے، مگر انہوں نے میری سرزنش کر کے مجھ سے کہا کہ آپ کی آزادی سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے ریاست پاکستان کو غیر مستحکم ہونے کے لیے، جس کے لیے آپ کو سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اس ملاقات نے میرے آنکھوں پر جو نام نہاد آزادی کی پٹی کافی عرصے سے بندھی ہوئی تھی، اس کو ہٹا دیا۔
آپ کو کلبھوشن یادو یاد ہیں، ایک انڈین شہری جنہیں بلوچستان سے گرفتار کرنے کے بعد جن پر پاکستان نے انڈیا کے لیے جاسوسی اور بلوچ شدت پسندوں کی مدد کا الزام لگایا تھا۔ پاکستان کہتا ہے کہ ان کی گرفتاری بلوچستان میں انڈین مداخلت کا واضح ثبوت ہے۔ BLA اور انڈیا اس کی تردید کرتے ہیں۔ پاکستان سے باہر بھی کئی مبصرین کا خیال ہے کہ انڈیا BLA کو مدد اور فنڈنگ فراہم کرتا ہے۔ تو کیا واقعی ایسا ہے؟ میں نے یہی سوال دفاعی تجزیہ کار سید محمد علی سے پوچھا۔ بھارت کا ایک ایکٹیو اور سرونگ ملٹری آفیسر جو پکڑے گئے تھے بلوچستان سے، وہ بھی اس بات کا ثبوت ہے، جو ابھی بھی پاکستان کی تحویل میں ہیں، ان کے ایک انٹیلیجنس آفیسر جن کے حوالے سے پاکستان اور بھارت نے انٹرنیشنل جو بین الاقوامی کورٹ ہے اس میں مقدمہ بھی لڑا تھا، جس میں بھارت نے یہ تسلیم بھی کیا تھا کہ یہ ان کے ایک سرونگ ملٹری نیول آفیسر بھی ہیں۔ ماضی کی انسرجنسیز کے برعکس BLA نے اب بہت مختلف ٹیکٹکس اور حکمت عملی اپنائی ہیں۔ اس کی تنظیم سازی کا طریقہ کار، تنظیمی شاخیں، نوجوانوں اور پڑھے لکھے لوگوں کو راغب کرنا اور انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا استعمال۔ پچھلے کچھ برسوں میں سوشل میڈیا پر BLA کی پریزنس میں کافی اضافہ ہوا ہے اور اس کا استعمال نوجوانوں تک اپنا پیغام پہنچانے، انہیں اٹریکٹ کرنے کے لیے بھی کیا جا رہا ہے۔ BLA کی جانب سے حالیہ سالوں میں سوشل میڈیا کا بڑے منظم طریقے سے استعمال کیا گیا ہے، چاہے وہ 2022 کا نوشکی اور پنجگور کا FC حملہ ہو یا پھر 2024 میں 26 اگست کا سیریز آف اٹیک جو کہ BLA کی جانب سے بلوچستان کے مختلف شہروں میں کیے گئے۔ ہم نے دیکھا کہ ان حملوں کے دوران اور اس کے بعد BLA کی جانب سے بڑا ہائی کوالٹی ویڈیوز اور آڈیوز جاری کی جاتی ہیں۔ اس حملے کے دوران مبینہ طور پر جو حملہ آور ہیں ان کی آڈیوز جاری کی جاتی ہیں سوشل میڈیا پہ۔ حملوں میں شریک جو خودکش حملہ آور ہوتے ہیں، خاص طور پہ مجید بریگیڈ کے، ہم نے دیکھا کہ ان حملوں کے بعد ان کی ڈیٹیل پروفائل شیئر کی جاتی ہیں۔ اس سب کی وجہ سے BLA ہٹ اینڈ رن ٹائپ کے گوریلا حملے کرنے والے ایک محدود انسرجنٹ گروپ سے ایک ایسی بڑی شدت پسند تنظیم میں بدل گئی ہے جو اربن وارفیئر کے ٹیکٹکس کا استعمال اور چھوٹے شہروں اور قصبوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کر سکتی ہے۔ اس کا ایریا آف آپریشن بھی صرف بلوچستان کے کچھ علاقوں سے نکل کر پورے پاکستان میں پھیل گیا ہے اور بظاہر اس کا اثر و رسوخ نوجوانوں میں بڑھ رہا ہے۔ ماضی میں جو BLA کی قیادت تھی وہ سرداروں کے پاس تھی، اور حالیہ جو قیادت ہے بشیر زیب جو ان کے کمانڈر ہیں، وہ خود طلبہ جو رہنما رہ چکے ہیں اور BSO کے چیئرمین رہے ہیں۔ جو طالب علم یہاں پر کراچی میں، پنجاب کی یونیورسٹیز میں، اسلام آباد میں پڑھتے تھے، ان کی جو جبری گمشدگی کے واقعات پیش آئے اور وہاں پہ جو کریک ڈاؤن ہوا ہے، تو اس کا بھی ایک رد عمل ہم نے یہ دیکھا کہ کافی لوگوں نے جا کے دوبارہ BLA کو جوائن کیا۔ اور ٹیکٹکس کی بات کو جاری رکھتے ہوئے اسلم بلوچ کی لیڈرشپ میں BLA نے خودکش حملوں کا نیا ٹیکٹک استعمال کرنا شروع کیا، اور پہلا خودکش حملہ اسلم بلوچ کے اپنے بیٹے ریحان بلوچ نے دال بندین میں چینی شہریوں کے قافلے پر کیا۔ پھر BLA کی شدت پسندی کی تاریخ میں ایک اور نیا موڑ تب آیا جب 26 اپریل 2022 کو ایک 30 برس کی خاتون سائنس ٹیچر شاری بلوچ نے، جو کہ 2 بچوں کی ماں تھیں، کراچی یونیورسٹی میں خودکش حملہ کر کے 3 چینی ٹیچرز کو ہلاک کر دیا۔ اس طرح BLA نے پہلی مرتبہ خودکش حملے کے لیے ایک خاتون کو استعمال کیا۔ تو اس نئی حکمت عملی سے BLA کیا حاصل کرنا چاہتی تھی؟ بچیوں کو اور نوجوان خواتین کو ریکروٹ کرنے کی کوشش ہے۔ اس کے پیچھے 2 مفادات کار فرما ہو سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ یقینی طور پہ ان کا ایک سافٹ امیج اور ہمدردی کی سطح پہ بھی ان کو انگیج کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف یوں لگتا ہے کہ شاید نوجوان جو لڑکے ہیں وہ بہت جلد جو ہے اس کی حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں، اور شاید وہ اتنے زیادہ بڑے پیمانے پہ جتنی ان کو توقع ہے دستیاب نہیں ہے ریکروٹمنٹ کے لیے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان ریاست کی جو پالیسیز بلوچستان میں رہی ہیں، چاہے آپ فار ایگزامپل انفورس ڈس اپیرنسز کو ہی لے لیں، اس سے جو ایک ایلینیشن بلوچ عوام کے اندر پیدا ہوئی ہے، اس کا فائدہ بھی BLA جیسی تنظیمیں اٹھاتی ہیں۔ میں اس سے مکمل طور پہ متفق نہیں ہوں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں جو جتنی بھی انسرجنٹ موومنٹس ہیں، ان کا جو بیانیہ ہوتا ہے، ان کا جو نظریہ ہوتا ہے، وہ بنیادی طور پہ بیڈ گورننس کے نتیجے میں مرتب کیا گیا ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ڈومیسٹک جو بیڈ گورننس ہے اس کی وجہ سے ایک شعبہ جو ہے، ایک حصہ جو ہے
عوام کا وہ ان سے ہمدردی رکھتا ہے۔ دیکھیں، یہ بات بھی سچ ہے کہ بلوچ عوام کے پاکستانی ریاست کے ساتھ جینیوئن مسائل ہیں، احساس محرومی اور ایلینیشن، یہ تاثر کہ پاکستانی ریاست کو ان کی پرواہ نہیں، کہ پاکستانی ریاست ان کے ساتھ مین سٹریم سیاست کے ذریعے ایمانداری اور خلوص کے ساتھ انگیج کرنا ہی نہیں چاہتی، کہ پاکستان کو صرف ان کے ریسورسز سے مطلب ہے، لوگوں سے اور خطے کی بہتری اور ترقی سے نہیں۔ یہ ایسی باتیں ہیں جن کا شدت پسند تنظیمیں فائدہ اٹھا سکتی ہیں اور اٹھاتی ہیں۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ، سوال یہ ہے کہ سیکیورٹی فورسز BLA کے حملوں کو کنٹرول کیوں نہیں کر پا رہی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان بہت واسٹ ایریا ہے، اور جو ٹیررزم ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ ٹیررزم ایکٹیویٹی آپ اپنی جگہ، آپ اپنا ٹائم اپنی مرضی سے طے کرتے ہیں جو ٹیررسٹ ہیں، جبکہ فورسز جو ہیں وہ وہاں پہ بہت تھنلی سپریڈڈ ہیں، کیونکہ بہت 43% آف پاکستان جو ہے وہ بلوچستان ہے۔ اس پورے ایریا کو کور کرنا بائی دی فورسز وہ پاسبل نہیں ہے۔ پھر اب جیسی صورتحال اس وقت بلوچستان میں ہے، اس صورتحال میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ حل کیا ہے اب مسئلے کا؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایفرٹس ہوئی ہیں اوور دا پیریڈ، لیکن ساری ہاف ہارٹیڈ ایفرٹس ہوئی۔ اتنی بڑی آبادی بھی وہاں پہ رہ رہی ہے، تو اس کو ہمیں، اگر کوئی وہاں پہ غلط فہمیاں ہیں یا مسٹرسٹ ہے تو اس مسٹرسٹ کو دور کرنا ہے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک نیشنل ڈائلاگ ہو، اور وہ نیشنل ڈائلاگ کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل گورنمنٹ اینڈ دی لیڈرشپ آف دی پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کے ایک دفعہ ایک ریزالو کریں کہ ہم نے اس مسئلے کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، اور ایک ایگریمنٹ اور کنسنسس کے بعد پھر ایک اسٹریٹجی ڈیولپ کریں۔ اور وہ اسٹریٹجی یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ کوئی آپریشن کرنا ہے، بلکہ لوگوں تک سروس ڈیلیوری بھی ہو۔ اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ لارج میجورٹی آف بلوچستان آج بھی پاکستان کے ساتھ بے وطن ہے۔ کامن مین کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر مین سٹریم میں لایا جائے، اور ان کو وہ سروس ڈیلیوری، ان کو وہ سارا کچھ کیا جائے۔ سی پیک آیا تھا، اس کو فروٹس ملنے چاہیے تھے۔ گوادر پورٹ بنی تھی تو اس کے اندر ان کو جابز اور امپلائمنٹس ملنی چاہیے تھی۔ میں سمجھتا ہوں یہ اگر سارا کچھ ہو اور اس کے ساتھ ایک ڈائلاگ بھی ہو، لیکن پھر جو چند ایلیمنٹس جو بچ جاتے ہیں ان کو جس طرح سے سری لنکا نے ہینڈل کیا ہے اسی طرح سے پھر ان ٹیررسٹوں کو بے شک ایلیمینیٹ کر دیں، لیکن کامن مین کو ریلیف ملنا چاہیے۔ ان مینی ویز BLA کی مضبوطی کے پیچھے پاکستانی ریاست کی ناکامیاں ہیں۔ بلوچستان کی تاریخ بلوچ عوام اور پاکستانی ریاست کے درمیان عدم اعتماد اور تلخی سے بھری ہے، جس میں بلوچ عوام کے جائز مطالبات سننے کی بھی سپیس نظر نہیں آتی۔ ایکسپرٹس کے مطابق BLA پر قابو پانے کا، اسے irrelevant بنانے کا ایک بہت سیدھا طریقہ ہے بلوچ عوام کو کانفیڈنس میں لینا، ان کے ساتھ اعتماد اور انڈرسٹینڈنگ کا تعلق قائم کرنا اور انہیں انگیج کرنا، نہ کہ سیاسی اختلاف اور عوامی رائے کے لیے جگہ کو مزید تنگ اور محدود کرنا۔